बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मसूद शौक हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर दाखिला, साबिक़ अपोज़िशन लीडर, मानसरा के सीनियर सियासतदान शहज़ादा गुश्तासिफ़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहज़ादा गुश्तासिफ़ खान साहब से गपशप होती रहती है, आज हम एक दफ़ा फिर उनके साथ मौजूद हैं। सर, सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, एक साल बाद या कुछ अर्सा कबल इलेक्शन होने वाले हैं, आने वाले इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप खुद कौन से हलके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, किस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और ज़िला मानसरा में आप क्या समझते हैं किस पार्टी या ग्रुप या उम्मीदवार के क्या इम्कानात हैं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल आपने जो किया ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आगे चल के क्या होने वाला है या किस तरह के इलेक्शंस होंगे और कौन कौन हिस्सा लेगा उसमें। यहाँ पे सियासी जमातें मौजूद हैं, उनके भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन हमारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छी पोजीशन में है। और मेरा तो हमेशा से जमीयत के साथ मुकाबले ही रहता रहा है, लेकिन इस दफ़ा मैं जमीयत के साथ शामिल हुआ हूँ, तो इंशाअल्लाह पार्टी से भी जिस तरह की हमें हदायत हुई उस तरह से हम इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मेरा हल्का पिछली दफ़ा दो हिस्सों में तकसीम हुआ, लोअर पखल और अपर पखल लादा लादा हो गए। तो मुझे लोअर पखल का हल्का भी सूट करता है और मुझे दोस्तों का बड़ा इसरार है कि यहाँ से इलेक्शन लड़ूं, और जो हल्का जिसमें मेरा अपना आबाई गांव भी शामिल है वो अब दूसरे हल्के में, अब मेरा ख्याल है उसे PF 37 कहते हैं, PF 34 था पहले, तो वहाँ भी अच्छे हैं आसार, वहाँ पे भी मैंने बड़े अच्छे वोट लिए थे, हालांकि मेरा अक्सरियत हल्का मेरे से अलग हो गया था। तो ये दो हल्के भी हैं, और फिर इस तरह से कौमी सूबाई असम्बली के भी दो हल्के हैं जिन पे अल्लाह के फजल करम से जिस तरह से वो उस वक्त सारे दोस्तों के साथ मशवरा करके, क्योंकि मैं कभी भी इलेक्शन किसी मशवरे के सिवा नहीं लड़ा, अपने दोस्तों से, अपने डले जनबे के लोगों से मशवरा करके, और फिर सियासी जमात में भी मैं शामिल हूँ, उनकी भी जो हमें हदायत होगी या जो उनके साथ भी मशवरा होगा और उन्होंने जिस तरह कहा तो इंशाल्लाह उस तरह से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वैसे ये अल्लाह का फजल है कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन हम मुकाबले की पोजीशन में हैं। और फिर आप देखें कि जब इलेक्शंस आते हैं फिर नए अलायंसेस भी बनते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मशवरा भी करना पड़ता है। तो अब आगे चल के देखते हैं कि नए अलायंसेस कैसे वजूद में आ सही है सर। ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और 2 इलेक्शन मुसलसल PTI जीत रही है और उनका ये दावा है कि हम हैट्रिक करेंगे। आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी या अलायंस इस हैट्रिक के उनके चांस को ख़त्म कर सकती है, तोड़ सकती है? नेक्स्ट गवर्नमेंट आप किसकी देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? देखें जी, किसी को अंडर एस्टिमेट करना भी ठीक नहीं होता कि तहरीक इंसाफ पहले भी 2 दफ़ा रही है, लेकिन कुछ उन्होंने इलाकों में डिलीवर किया होगा, लेकिन हमारी तरफ उन्होंने कोई ख़ास डिलीवर नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है कि पोजीशन यहाँ पे मुस्लिम लीग की भी अच्छी पोजीशन है और साथ इसमें तहरीक इंसाफ भी अब वजूद में आ चुकी है। और शुरू से अगर आप देखें इस इलाके की हिस्ट्री तो जमीयत उलमा इस्लाम का एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, जो बीच में थोड़ी कमज़ोरी आई, लेकिन अब हमने कोशिश की है कि जमीयत उलमा इस्लाम को ठीक तरीके से ग्रास रूट लेवल पे उसे ऑर्गेनाइज किया जाए, और मैं समझता हूँ कि इन 3 जमातों में यहाँ पे मुकाबला होगा।
اور صوبے میں اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ تو جو لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا تھا تو جمعیت علماء اسلام نے بڑی سیٹیں لی تھیں اور اکثریت کی جماعت کے طور پہ وہ سامنے آئی ہے. تو صوبے میں جس طرح آپ نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی اپ سیٹ ہوا تو جمعیت علماء اسلام ہی یہ اپ سیٹ کرے گی. چلیے، آپ کی سیاسی بصیرت اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آئندہ جمعیت حکومت بنا سکتی ہے چانسز ہیں. سر اپنے حلقے کے بارے میں ذرا بتائیے گا. آپ پچھلے جو 2 الیکشن تھے تھوڑے تھوڑے ووٹوں کے فرق سے ہار گئے، اور یہ جو 10 سال کا عرصہ گزرا اس سے قبل آپ ممبر تھے. آپ نے یہاں پر کون سے مین کام کیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی ہے آپ کے حلقے میں جو کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہاں پہ ہمارے علاقے میں، بلکہ میں تو مجموعی میں جب بھی بنا ہوں تو میں نے حلقے کو ترجیح ضرور دی ہے، لیکن میں اپنے ضلع اور اپنے صوبے کے بارے میں بھی سوچتا رہا ہوں. میں جب وزیر رہا تو میں نے کوشش کی کہ جس محکمے کا میں وزیر ہوں اسے توسیع دی جائے، اس میں جو ہم عوام کو سہولت دے سکتے ہیں وہ دیں. اور مجموعی طور پہ میں نے کوشش کی کہ ہمارے علاقے میں جو کمیاں ہیں، جس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ بالکل ہی جن علاقوں میں کچھ نہیں تھا ہم نے اس طرف توجہ دی. اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اس زمانے میں بھی بجلی کی سہولت نہیں تھی، صاف پینے کے پانی کی سہولت نہیں تھی، سکولز نہیں تھے، روڈز نہیں تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے حلقے میں جہاں سے میں الیکشن لڑتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہم نے ہر جگہ پہ پوری کی. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے بے روزگار ہیں، ڈگریز لے لیتے ہیں پھر وہ مارے ادھر ادھر پھرتے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی جابز ہوتی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی روزگار کے ذرائع ہوتے ہیں. تو جب تک کوئی ادارے یہاں پہ نہیں بنیں گے تب تک یہاں پہ بے روزگاری میں اضافہ ہوتا رہے گا. اب یہ ہم جب ڈسٹرکٹ کونسل میں تھے تو سید افتخار حسین شاہ گورنر تھے، تو اس میں ہمیں یہ چانس ملا. اعظم سواتھی ناظم تھے، میں نائب ناظم تھا، اور ہمارا ایک سیکرٹری تھا جو سیکرٹری ٹو گورنمنٹ میں تھا، اشتیاق خان، اور ان کے بڑے اچھے مراسم تھے گورنر صاحب سے اور ان کی بات بھی سنی جاتی تھی. تو ہم نے یہ کوشش کی اور یہاں پہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. اور اس میں ایک ہمارے خدا جنت نصیب کرے میجر عبدالسلام صاحب تھے، انہوں نے اس پہ بڑا ہوم ورک کیا تھا، اور وہی اس میں ایک پانیئر تھے جنہوں نے ہمیں بھی رجوع کرتے رہے اور ہم سے یہ معاملات کروائے. تو یونیورسٹی بننے سے علاقے کو کافی سہولت ملی، ڈیولپ ہوئی. بجائے بچے پشاور جا کے پڑھتے تھے تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اب انہیں ان کی دہلیز پہ ایجوکیشن بھی مل رہی ہے اور کافی لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملی. اور وہ جو جگہ تھی بڑا فرق پڑا ہے ایک شہر کی صورت آ گئی. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا ایریا فارسٹ کا ایریا ہے، ایک بڑا خطہ ہے فارسٹ کا، اور اس کے ساتھ کوہستان منسلک ہے، اس کے ساتھ شانگلہ منسلک ہے، اس کے ساتھ سوات نیبرنگ ہمارے ضلع ہے اور ریجن ہے، کوہستان ہے، ادھر یہ چلاس ہے، یہ سارے اکٹھے وہ ہے. اور یہاں پہ فارسٹ یونیورسٹی نہیں ہے، حالانکہ جو جنگلات کے سکولز میں یا جنگلات کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں وہ یا پریکٹیکل کام کے لیے سمجھ میں یہاں آتے ہیں. اور یہاں پہ پی ایف آئی قائم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپ گریڈ کر کے اگر کیمپس بنا دیا جائے تو ہمارے لوگوں کو بڑی ترقی ملے گی. جس طرح سے ہزارہ یونیورسٹی کی آپ کے منشور میں شامل ہے، اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوشش کریں گے فارسٹ. ہاں جی، اس طرح سے میں نے کوشش کی ہے. اس پہ جب میں تھا تو یہ ڈاڈر سینیٹوریم ایک بہت بڑا خطہ تھا، پھر وہ مینٹل اسپتال میں وہ کر دیا گیا،
کنورٹ کر دیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے, جگہ بھی بڑی پرفضا ہے, تو وہاں پہ خدا کرے کسی وقت ہاتھ پہنچے تو میڈیکل کالج وہاں پہ سرکاری سطح پہ بنایا جائے, اس میں بھی بڑا روزگار آئے گا. اس طرح سے یہ ہمارے علاقے میں جو لوور بکل تھی, تناول تک ایریا, یہ ایریگیشن واٹر کا فقدان تھا. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی. سن 1992 میں وہ میری متفقہ قرارداد تھی, تجویز تھی, تو اس پہ وہ اے ڈی پی میں شامل ہوئی اسکیم. تو اب جا کے اس پہ کام شروع ہوا, اور اللہ کرے گا کہ اس سے بھی ہمارے علاقے میں زرعی ترقی ہوگی, اور اس کی وجہ سے جو بے روزگار زمیندار تھے جو کہ کیش کراپس نہیں اگا سکتے تھے, اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی لوگوں کو اچھا مالی طور پہ فعال ہو جائیں گے ہمارے زمیندار بھی. اور اس طرح آپ دیکھیں میں نے اکراس دا سرن ریور پلوں کی کافی بڑے بڑے پل بنوائے, اس طرح سے سڑکیں بنوائیں, اس طرح سے بہت سارے, اور ہر شعبے میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ہر چیز میں ہم نے اپنے علاقے کو ترقی دی. اور اب ہمارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ایز اے ڈسٹرکٹ ہم سارے ڈسٹرکٹ پہ توجہ دیں. اور اس کے لیے سن 1992 میں ہم نے مانسہرہ کو ڈویژن کا درجہ دلوایا, جو نوٹیفائی بھی ہو گیا. یہاں پہ افسروں کی پوسٹنگز بھی ہوگی, لیکن اس کے بعد مسلم لیگ کی حکومت آ گئی, میں الیکٹ نہیں ہو سکا, تو انہوں نے ڈویژن ڈی نوٹیفائی کر دیا. اگر ڈویژن اس وقت بن جاتا تو مانسہرہ پہلے سے زیادہ ترقی کرتا. تو اب بھی ہماری یہ کوشش ہوگی, اللہ اگر دوبارہ موقع دے تو مانسہرے کو ڈویژن کا درجہ دلوائے. اور یہ جو میں نے منصوبے بتائے, اگر یہ منصوبے ان پہ عمل ہو جاتا ہے تو کافی حد تک ہم بے روزگاری کو, نوجوانوں کی بے روزگاری کو بھی کنٹرول کر سکیں گے. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ نے باتیں سنی سابق وزیر داخلہ شہزادہ گستاخ خان کی, جنہوں نے یہ بتایا اپنی سیاسی بصیرت کے حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آئندہ الائنس بنے گا اور JUI جمعیت علماء اسلام فے گورنمنٹ بنائے گی. اپنے حلقے میں جو انہوں نے کام کیے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا, اور جو کمی رہ گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ اگر ہمیں عوام نے منتخب کیا, ہماری حکومت آئی, تو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کو جو 1992 میں انہوں نے ڈویژن کا درجہ دیا تھا اس کو ڈی نوٹیفائی قرار دیا گیا تھا, بعد میں اس کو دوبارہ یہ کوشش کریں گے کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ جو ہے وہ ڈویژن بن جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے حلقے میں فارسٹ یونیورسٹی کیمپس کے لیے کوشش کریں گے, اور میڈیکل یونیورسٹی کے لیے, اور باقی اسکیموں کے لیے بھی کریں گے. اور جو ان امپلائمنٹ ہے ان کے حلقے میں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے یہ مل کر کوشش کریں گے. آج کی ہماری نشست میں ہمارے مہمان تھے شہزادہ گستاخ خان صاحب. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ مسعود شوق کو اور شہزادہ گستاخ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.